मसीह यीशु के जलील उल कादर नाम में एक बार फिर से आपकी सलामती हो। मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका बेटा उबैद एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सिलसिलावार खुदा उनके सलीबी कलमात के बारे में गौर व फिक्र कर रहे हैं। आज हम जिस कलमे पर बात करने का वो है छठा कलमा। इसके लिए हमारे पास हवाला यूहन्ना की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19वां बाब 30वीं आयत। खुदा के कलाम में खुदा लिखा है कि खुदा यीशु मसीह के ज़ुबान मुबारक से इरशाद हुआ कि तमाम हुआ। पिछले कलमात में हमने सलीब के बारे में देखा, लेकिन अब हम उसके फतहमंदी की तरफ आते हैं। एक सितमज़ादा मर्द गमनाक दुख और अजियत के शिकंजों से निकलकर एक फातेह की हैसियत से रूनुमा होता है। ये पुकार इसके बेबसी की पुकार नहीं, ना ही अजियत के इख्तिताम पर सुकून और तसल्ली का इजहार है, बल्कि ये पुकार इसकी हकीकत की आयनादार है कि जो काम और मकसद इसकी पेश नज़र था वो पूरा हुआ। वो काम जिसके लिए जलाली खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आना जिस काम के लिए खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा वो मुकम्मल हुआ। तमाम हुआ यूनानी में एक ही लफ्ज़ है, लेकिन मतलब मफहूम के एतबार से ये लफ्ज़ बहुत बड़ा है। नजात की कीमत अदा हुई बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाहों की मजदूरी मौत है और बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं। ये दर्ज झैल 7 हक़ाइक़ को पेश करता है। आए हम खुदा यीशु मसीह के बारे में होने वाली पेशन गोइयों और उनकी तकमील के बारे में पढ़ते हैं। खुदा यीशु मसीह जब खुदा यीशु मसीह को सिरका पेश किया गया तो इसने कहा तमाम हुआ, और यूं पुराने अहदनामे की पेशन गोइयां एक एक पूरी हुई। पहली पेशन गोई, मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। पैदाइश 3 बाब 15 आयत। दूसरी जो इसकी तकमील है वो हमें इसके लिए हमारे पास हवाला गलतियों 4 बाब 4 आयत है। खुदा के कलाम में लिखा है, लेकिन जब वक्त पूरा हो गया तो खुदा ने अपने बेटे को भेजा जो औरत से पैदा हुआ और शरीयत के मुताबिक पैदा हुआ। इसके आगे हमें एक और पेशगोई मिलती है। उसके लिए हमारे पास हवाला यसाया 7 बाब उसकी 14 आयत लिखा है, लेकिन खुदावंद आप तुमको एक निशान बख्शेगा। देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा पैदा होगा और उसका नाम इमैनुएल रखेंगे। इसकी तकमील हम देखते हैं मत्ती की अंजील पहले बाब उसकी 18 आयत में लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो इनके इकट्ठे होने से पहले वो रूल कुद्स की कुदरत से हामला पाई गई। मजीद पेशन गोई को देखें तो पैदाइश 22 बाब 18 आयत लिखा है, एक और तेरी नस्ल के वसीला से जमीन की सब कौमें बरकत पाएंगी क्योंकि तूने मेरी बात सुनी। इसकी तकमील हमें मिलती है मत्ती 1:1 में लिखा है, यीशु मसीह इब्ने आदम इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा, यानी कि ये नस्बनामा हमें खुदा यीशु मसीह तक लेकर आता है। इसके आगे हम बढ़ते जाएं तो काफ़ी पेशन गोइयाँ हमारे सामने आती हैं और उसकी तकमील होते हुए हमें नज़र आती है। मुख्तलिफ तमसीलों के आपके सामने हवाला जात रखूँगा। दूसरा सैमुएल 7वां बाब 3 से 13 आयत। इसके बाद इसकी तकमील हमें रूमियों पहला बाब 3 आयत में मिलती है। फिर यसाया 49 बाब पहली आयत, लूका 1 बाब 30 आयत, मीका 5 बाब 2 आयत। इसी तरह लिखा है मीका की किताब में कि पेशन गोई उसके बारे में हुई कि लेकिन ए बैतलहम, अगरचे यहूदा के हज़ारों में से शामिल होने के लिए छोटा है तो भी तुझ में से एक शख्स निकलेगा और मेरे हजूर इसराइल का हाकिम होगा और इसका मजदर ज़माना सब और इसकी तकमील हमें मिलती है जब यीशु मसीह हेरोदेस बादशाह के ज़माना में यहूदिया के बैतलहम में पैदा हुआ।
یوں ہی ہم آگے بڑھتے جائیں تو ہم اس کلمے کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ اس کا دکھ تمام ہوا۔ مسیح خداوند کے دکھوں کے خوفناک نظاروں کو دیکھ کر ہزاروں درد مند انسانوں کا کلیجہ منہ کو آنے لگتا ہے۔ ان کی وحشت ناک ظالم کو بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ گتسمنی سے لے کر کوہ کلوری تک اس کو مارا گیا، پیٹا گیا، سزائیں دی گئی، یہاں تک بھی ان ظالموں کا سینہ ٹھنڈا نہ ہوا، انہوں نے کیلوں سے اس کو جڑ دیا، کانٹوں کا تاج اس کے سروں پر رکھ دیا۔ لیکن یہ بھی پیشن گوئی کے مطابق تھا۔ آگے بڑھتے جائیں تو یہ کلمہ ہمیں بتاتا ہے کہ اب اس کا دکھ ختم ہو چکا ہے، پیالہ پیا جا چکا ہے، تاریخ مٹ گئی ہے، خدا کا غضب ٹل گیا ہے، عدل کا تقاضا پورا ہو چکا ہے، وہ پکار رہا ہے، تمام ہوا۔ اے گناہگار انسان، تیرے گناہوں اور بدیوں کا کفارہ دیا جا چکا ہے، جو دکھ تجھے سہنے تھے میں نے سہ لیے ہیں، اب سب کچھ تمام ہوا۔ یہ کلمہ تجسم کا مقصد پورا کرتا ہے۔ جب آدم اپنے خالق کی نافرمانی کا مرتب ہوا تو وہ اپنے گناہوں کے سبب سے خدا سے علیحدہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں انسان خدا کی محبت سے خالی اور سنگ دل بن گیا، اور یوں انسان الہی زندگی سے خارج ہو گیا۔ ویسے ہی انسان خدا سے دور ہو کر موت کے قبضہ میں ہے۔ کلام مقدس کا فرمان ہے کہ خدا پاک ہے اور انسان ناپاک اور گناہ گار ہے۔ انسان ہے کیا کہ وہ پاک ہو، اور وہ جو عورت سے پیدا ہوا کیا ہے کہ صادق ہو۔ اس کے لیے ہمارے پاس مختلف حوالہ جات، ایوب 15:14، رومیو 3:23، زبور 53 2-3 آیت، لوکا 18:19 اور وائز 7:30 ہے۔ کلام مقدس کی روشنی میں یہ بات واضح ہے کہ خدا اور انسان ایک برابر نہیں، جس کے باعث وہ دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ راست باز اور بے دین میں میل جول کیسا؟ اس کو تمام کر کے زمین پر تیرا جلال ظاہر ہوا، پورا ہوا خدا کا وہ ابدی مقصد جس کے لیے اس نے آسمان کو چھوڑا اور خادم کی صورت اختیار کی۔ جب وہ خدا کے مقررہ انتظام کے مطابق پکڑوایا گیا تو تمام شرع کے لوگوں کے ہاتھوں میں اسے مصلوب کروا دیا گیا اور وہ مار ڈالا گیا۔ لیکن خدا نے موت کے بدن کھول کر اسے جلالی بدن عطا کیا۔ یہ کلمہ کفارہ کی قربانی کو ہمیشہ کے لیے ادا کرنے کا ظاہر کرتا ہے۔ دنیا کی مذہبی تاریخ کا سرسری جائزہ لینے سے یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ بہت سے ممالک، بہت سے گردوں اور بہت سی قومیں قربانیاں گزرانتی ہیں۔ جب ہم بنی اسرائیل کو دیکھتے ہیں تو سال بہ سال قربانیاں اپنے کفارہ کے لیے قربانیاں گزرانا کرتی تھی، اور یہ سردار کاہن قربانی سال میں ایک دفعہ پاک ترین مقام پر لے کے جایا کرتا تھا، اور وہاں سب کے کفارے کے لیے ایک دفعہ قربانی گزرانی جاتی تھی۔ لیکن خدا یسوع مسیح جب آئے تو ظاہری سی بات ہے کہ ایک برہ کو ہمارے گناہوں کے لیے ذبح ہونا ضرور تھا، اور خدا یسوع مسیح ہم سب کے گناہوں کو لے کر سولی پر چڑھ گئے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا، اور وہ پردہ جو ہمارے اور خدا کے درمیان میں آ چکا تھا، وہ خدا یسوع مسیح کے مرنے کے وسیلہ سے وہ پردہ پھٹ گیا۔ ہیکل جو ہے ایک بڑا بھونچال آیا اور ہیکل میں سے وہ پردہ پھٹ گیا، اور خدا اور انسان کے درمیان رستہ پھر سے بحال ہو گیا۔ مردوں میں سے مسیح کا زندہ ہونا یہ ظاہر کرتا ہے کہ کفارہ قبول ہو چکا ہے۔ مسیح کا خدا کے دائیں ہاتھ بیٹھنا مسیح کے مرتبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ روح القدس کا نزول ہوا تاکہ لوگوں کے کفارے اور فریضے کو سر انجام دیا جا سکے۔ یہ کلمہ ہمارے گناہوں کی معافی کا کام کرتا ہے
اور یہ ظاہر کرتا ہے کہ یہ کام مکمل ہوا۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی اور خطاؤں کے بدلے میں صلیب پر قربان ہوا۔ خدا نے ہم سب کی بدکاریاں اس پر لاد دیں۔ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے اس کے مارے جانے سے ہم شفا پائی ہے۔ پرانے عہد نامے میں کفارے کی قربانی جو ہر سال کاہن کی پیش کیا کرتا تھا، اس کا ذکر احبار کی کتاب میں ہمیں مل جاتا ہے۔ دستور کے مطابق خیمہ اجتماع کے دروازے پر خدا کے سامنے 2 بکرے پیش کیے جاتے تھے۔ سردار کاہن ان بکروں پر 2 پرچیاں ڈالتا، ایک پر خدا کا نام لکھا جاتا اور ایک پر اسرائیل کے نام لکھے جاتے، اور جس بکرے پر خدا کا نام آ جاتا اس کو ذبح کیا جاتا اور اس کا خون لے کر سردار کاہن خیمہ اجتماع کے اندر پاک ترین مقام پر جاتا اور خون کو سرپوش کے ساتھ چھڑک دیا جاتا۔ اس کے بعد سردار کاہن خیمہ اجتماع کے باہر آتا اور اپنے دونوں ہاتھ زندہ بکرے کے سر پر رکھ کر بنی اسرائیل کی تمام بدکاریوں، گناہوں اور خطاؤں کو اس پر لاد دیتا اور وہ بکرا بیابان میں چھوڑ دیا جاتا۔ اسی طرح مسیح نے بھی ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ اس لیے پطرس نے کہا، تمہاری خلاصی فانی چیزوں یعنی سونے چاندی کے ذریعے سے نہیں ہوئی، بلکہ ایک بے عیب اور بے داغ برہ یعنی مسیح کی خون کی قیمت کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اسی طرح یوحنا بپتسمہ دینے والے نے بھی بپتسمہ دیتے وقت کہا، دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو دنیا کو گناہ اٹھا لے جاتا ہے۔ اگر ہم مسیح پر ایمان لے آتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کیونکہ اس کا کفارہ مسیح نے دے دیا ہے۔ یہاں غیر مسیحیوں کے ایک اعتراض کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مسیح نے بنی نو انسان کے گناہوں کا کفارہ دے دیا ہے، اس لیے مسیحیوں کو مکمل چھٹی ہے کہ کفارہ کی آڑ میں غلط کام کریں، لیکن ایسا کہاں صداقت ہے؟ کیونکہ ایک مریض جب بیماری سے تندرست ہو جاتا ہے تو کیا وہ اسی لیے بار بار بیمار ہونے کی کوشش کرے کہ دوائی اور ڈاکٹر حضرات اس کی بیماری کے علاج کے لیے موجود ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی صحت یاب آدمی کبھی بھی دوبارہ بیمار ہونے کی کوشش نہیں کرتا، خواہ اس کی شفا کا سامان بکثرت موجود ہو۔ اول تو کوئی حقیقی مسیحی دانستہ گناہ نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی اس غلط فہمی کے زیر اثر مسیح پر ایمان لانے کے بعد دانستہ گناہ پر دلیر ہو جائے تو کلام مقدس کا فرمان ہے کہ اس کے بارے میں یوں ہے، کیونکہ حق کی پہچان حاصل کرنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کر گناہ کریں تو گناہوں کی کوئی اور قربانی باقی نہیں ہے۔ یہ کلمہ شریعت کا مطالبہ پورا کرتا ہے۔ شریعت خدا کے احکامات اور قوانین کا مجموعہ ہے جو پرانے عہد نامے میں انسان کو دیا گیا، لیکن اپنی گناہوں کی وجہ سے ان قوانین اور احکامات کو پورا نہ کر سکا، کیونکہ گناہ سے نجات حاصل کرنے کیے بغیر شریعت پر عمل کرنا ہی ناممکن ہے۔ تو اس وجہ سے انسان ان احکامات پر عمل نہ کر سکتا تھا، اور ضروری تھا کہ کوئی ایسا شخص ہو جو بے گناہ ہو، جو ایسی شخصیت ہو، کوئی ایسا انسان ہو جو بے گناہ ہو اور ہمارے کفارے کے لیے، ہمارے گناہوں کے لیے خدا سے شفاعت کر سکتا ہو۔ خدا یسوع مسیح کو، خدا کے اکلوتے بیٹے کو، خدا کے سب سے پیاری چیز کو ہمارے واسطے بھیجا گیا تاکہ ہم اس پر ایمان لائیں اور ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ میرے عزیزو، خدا یسوع مسیح ایک عظیم کام کر کے یہاں سے چلے گئے۔ وہ اپنی انسانی حالت میں رہتے ہوئے ایک کامل انسان اور کامل خدا کے کام کو پورا کر کے جا چکے۔ اب وہ جلالی ہیں، بے شک وہ زندہ ہیں، لیکن اب وہ جلالی بدن میں ہیں۔ وہ اپنے وعدوں میں سچے اور برحق خدا ہے۔
ان کا وعدہ ہے کہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے جمع ہوں گے میں ان کے درمیان میں حاضر ہوں گا، میں ان کی باتوں کو، التجاؤں کو، ان کے مناجاتوں کو جواب دوں گا، میں ان سے باتیں کروں گا، میں ان کے دلوں میں آؤں گا، ان کے ساتھ کھانا بھی کھاؤں گا۔ لیکن کیا جو کام ہمارے ذمہ لگا ہے، کیا ہم اپنی زندگی کا خاتمہ ہونے سے پہلے کہہ سکتے ہیں کہ تمام ہوا؟ خداوند یسوع مسیح بے شک ایک عظیم کام کو انجام دے کر جا چکے، اور ہمارے لیے بھی خداوند یسوع مسیح نے ایک عظیم کام رکھ چھوڑا ہے۔ ہم بے فضول اس دنیا میں نہیں آئے، بلکہ خداوند کے عظیم کام کو پورا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم خداوند یسوع مسیح کے زندہ اور سچے سپاہی ہیں، لیکن سچے سپاہی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹریننگ کرے، اور ٹریننگ کرنے کے بعد اپنے ہدف کو بخوبی انجام دے۔ تو کیا ہم اچھے سپاہی ہیں؟ آج غور کرنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں بولنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں اپنے سروں کو جھکانے کی ضرورت ہے کہ اے خداوند یسوع ہم پر رحم کر، ہم نے بہت سے گناہ کر لیے، اب ہم اور گناہ نہیں کرنا چاہتے، ہم تیرے ساتھ ساتھ چلنا چاہتے ہیں، ہم تیری بارگاہوں میں آنا چاہتے ہیں۔ وہ ہتھیار جو تو نے ہمیں اے خداوند گندی تصویروں کے لیے لڑنے کو دیے ہیں، ہم ان کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، ہمیں سکھا کہ ہم ان کا کیسے استعمال کر سکیں میرے عزیزو، تاکہ ہم بھی جب اپنی جان دیں تو ہم کہہ سکیں کہ تمام ہوا۔ اگر ہم یہ نہیں کہہ سکتے، ابھی بھی اگر ہم تیار نہیں ہیں، تو وقت نزدیک ہے جب خداوند یسوع مسیح اپنے لاکھوں کروڑوں کروبیاؤں اور مقدس لوگوں کے ساتھ پھر اس دنیا فانی میں آنے کو ہے۔ تو کیا ہم کب تیاری کریں گے؟ ہم کب تیار ہوں گے؟ وقت نزدیک ہے، کلہاڑا بالکل تیار ہے، کبھی بھی کلہاڑا چل سکتا ہے۔ تو کیا ہم اب بھی اسی دودھ پر ہیں؟ کیا ہمیں اب بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا ہم روحانی بدن کھانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر ابھی بھی ہم بچے ہیں تو میرے عزیزو اٹھیں، دوبارہ سے اٹھیں، دوبارہ سے اپنے گناہوں کا اقرار کریں کہ خداوند ہم گنہگار ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، ہم نے گناہ کیا ہے، ہمیں معاف کر دے اور اپنے ساتھ چلنے کی توفیق دے دے۔ میرا ایمان ہے، یقین ہے، بھروسہ ہے کہ خداوند کبھی بھی مانگنے والوں کو خالی نہیں بھیجتا، وہ ہماری دعاؤں کو کبھی بھی انسنا نہیں کرتا۔ ہاں، بشرطے کہ ہماری دعاؤں میں طاقت ہو، ایمان ہو، یقین ہو، بھروسہ ہو کہ خداوند یسوع مسیح ہماری بات کو سنے گا۔ لکھا ہے کہ جو کچھ مانگتے ہو ایمان کے ساتھ مانگو کہ تم کو مل چکا ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اپنا ایمان بھی رکھو تو یہ درخت سمندر میں جا گرے گا۔ بڑھیں، اٹھیں، آج ہی وقت ہے، دیکھو آج ہی نجات کا دن ہے۔ خداوند اس کلمے کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے اور ہمیں اس کلمے پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور ہم بھی خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو جس طرح سٹفنس نے ادا کیا، ہم بھی اسی طرح ادا کر سکیں کہ تمام ہوا۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیجیے گا۔ خدا نگہبان۔